बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि बिहा मिन जमील अहवाली वल आफाती व तक़दी लना बिहा जमील हाजाती व तुताहिरुना बि जमीस सय्याती व तरफ़उना बिहा इंदका तजाती व तुबल्लिगुना बिस वग़ायाती मिन जमील खैराति फ़िल हयाती बअदल ममाती इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खुशामदीद कहता हूँ आपको शहज़ाद व्लॉग्स में। और माह रमज़ान का मुबारक महीना, माह रमज़ान का बाबरकत महीना ज़ोर शोर के साथ जारी व सारी है और यकीनन हम सब इस मुबारक महीने में अल्लाह ताला की रहमतें, बरकतें और सादतें बटोर रहे हैं। और मग़फ़िरत का महीना है। दुआ कर लीजिए जिस हद तक कोशिश हो और जिस हद तक मुमकिन हो, अल्लाह ताला को राज़ी कर लीजिए। उसे गिड़गिड़ा के दुआ मांगिए कि रब ताला हमसे राज़ी हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। रमज़ानुल मुबारक के हवाले से मैंने लास्ट जो वीडियो बनाई थी उसमें दुरूद शरीफ के वज़ाइफ के हवाले से जो किताब थी आब कौसर, उसमें से कुछ अहादीस मुबारका का तर्जुमा मैंने शेयर किया था। उसी मुबारक किताब, अफजल किताब और जो कि बहुत अहमियत की हामिल है, उसमें से कुछ दुरूद शरीफ के हवाले से, दुरूद शरीफ के फ़ज़ाइल, उसकी बरक़ात के हवाले से हम बात करेंगे और उसमें से मैं आपको कुछ अहादीस पढ़ के बताता हूँ। अच्छा, इसमें लिखा है कि कुछ इरशादात हैं जो कि बुज़ुर्गान दीन के हैं। बुज़ुर्गान दीन के कुछ इरशादात हैं जो कि दुरूद शरीफ के जो फ़ज़ाइल हैं उस हवाले से, जिन्हें मैं वन बाय वन पढ़ता हूँ। दुरूद शरीफ पढ़ने वाले के सामने बड़े बड़े जाबरों की गर्दनें झुक जाती हैं। इस इरशाद में दुरूद पाक की फजीलत बयान की गई है कि अगर आप मुस्तकिल इसका अपने दुरूद शरीफ का विर्द रखते हैं, अपनी ज़बान पे जारी व सारी रखते हैं, तो कभी ऐसा जाबिर ज़ालिम इंसान अगर आपके सामने आ जाए या वो आपको जो है वो ज़ेर करना चाहे, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसकी बरकत से वो आपके सामने उसकी गर्दन झुक जाएगी, इसकी बरकत से। और मज़ीद लिखा है कि दुरूद पाक पढ़ने वाले के घर आफतें और बलाएं नहीं आती। यकीनन इतना पाक ज़िक्र है आका सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इतना पाक नाम उनका, और उन पे हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, दुरूद व सलाम का तोहफ़ा भेजते हैं, जो कि ज़िक्र में सबसे अफजल है। और अल्लाह ताला उसके नबी भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है वो दुरूद शरीफ भेजते हैं। तो जब आप वो पाक अमल, बुलंद मर्तबे वाला अमल करेंगे, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि आपके घर में कुछ आफात हों या बलियात हों। इस वजह से अपने रोज़ के मामलात में दुरूद शरीफ का विर्द ज़रूर रखें। मज़ीद लिखा है कि दुरूद पाक पढ़ने से जन्नत वसी हो जाती है। अल्लाह ताला ने हम सब के नसीब में ज़ाहिर सी बात है जन्नत लिखी। हम वैसे तो बहुत गुनाहगार हैं, लेकिन अल्लाह ताला इसकी बरकत से और आपके जो जन्नत का रग़बा है उसे और वसी कर देता है और कुशादा हो जाती है। और मज़ीद लिखा है कि दुरूद पाक की कसरत से बंदा औलिया कराम की जमात में शामिल हो जाता है। इतना पाक कलाम है, इसे जब इंसान पढ़ेगा तो उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता औलिया कराम के औसाफ नज़र आना शुरू हो जाएंगे, खुसूसियत नज़र आना शुरू हो जाएगी, उसे बुलंद मर्तबा ज़रूर मिलेगा। उसी हवाले से लिखा गया है कि अल्लाह दुरूद पाक की कसरत से बंदा औलिया कराम की जमात में शामिल हो जाता है। मज़ीद लिखा है, कानून कुदरत है कि जो जहाँ में हंसता है वो उस जहाँ में रोएगा, और जो यहाँ रोएगा वो वहाँ खुशियाँ मनाएगा। जो यहाँ अय्याशी करता है वहाँ मुसीबतों में फंसेगा। लेकिन दुरूद पाक पढ़ने वाले के लिए यहाँ भी ऐश है, वहाँ भी ऐश है, यहाँ भी खुशियाँ मनाओ और वहाँ भी खुशियाँ मनाओ। इतना मुबारक अमल है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर दिल की गहराइयों से सच्चे खुलूस के साथ आप उसमें दुरूद शरीफ पढ़ें, तो अल्लाह ताला उसको उसके लिए और बरकत पैदा करेगा। मज़ीद बहुत खूबसूरत बात की गई है, दुरूद पाक सारी नफिल इबादतों से अफजल है। जो भी हम इबादतें करते हैं जो कि नफली हैं, उन तमाम इबादतों में दुरूद शरीफ अफजल इबादत है। मज़ीद लिखा है, दुरूद पाक पढ़ने वाले को क़यामत के दिन
تاج پہنایا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درود پاک ہر خیر کا جالب اور ہر شے کا دافع ہے۔ درود پاک فتوحات کی چابی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو زندگی کے ہر مرحلے میں فتوحات ملیں، آپ فاتح قرار پائیں، آپ کو فتح ملے ہر میدان میں، تو کوشش کیجئے کہ آپ درود شریف کا ذکر سب سے پہلے۔ ماشاءاللہ اس کتاب میں اتنے زیادہ فضائل ہیں کہ ایک سے بڑھ کر ایک فضائل ہے، اور میں پڑھتا ہوں تو میری زبان سے جو ہے وہ بے دریغ سبحان اللہ نکلتا ہے۔ اور میرے پیر و مرشد نے یہ کتاب مجھے عطا کی تھی، بہت اونچا ان کا درجہ ہے، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اور ان کی روحانیت میں، ان کے درجات میں اعلیٰ مقام عطا کرے، بلندی عطا کرے، آمین ثم آمین۔ اچھا، مزید لکھا ہے کہ درود پاک ایسی تجارت ہے کہ جس میں کسی قسم کا خسارہ نہیں ہے، اور آگے لکھا ہے درود پاک جنت کا راستہ ہے۔ بے شک بہت سارے راستوں پہ ہم چلتے ہیں، لیکن یہ ایک واحد راستہ ہے کہ جس راستے پہ آپ جب چلیں گے تو اس کا جو اینڈ ہوگا، اس کی جو منزل ختم ہوگی، وہ جنت کی طرف ہوگی۔ مزید لکھا ہے کہ درود پاک گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے آگ کو پانی بجھاتا ہے۔ یقیناً ہم سب بہت گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ ہمارا بال بال رواں رواں گناہ میں ڈوبا ہوا ہے، اور اس کے باوجود ہم اس قابل نہیں ہیں کہ رب کی بارگاہ میں جو ہے وہ ہم حاضر بھی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی لطف و عنایت ہے، اس کا کرم ہے کہ وہ ہمیں توفیق دیتا ہے، اور ہم اس کی بارگاہ میں دوبارہ آتے ہیں اور اس سے دعا مانگتے ہیں، وہ ہمیں تسبیح کی توفیق دیتا ہے۔ تو اسی حوالے سے بات کی گئی ہے کہ درود پاک بے شک انسان، یہ ایک بشری تقاضا ہے، یہ بشری تقاضا کہ انسان گناہ گار ہے، لیکن اگر وہ گناہ زیادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ رب پاک اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، پاک صاف کر دیتا ہے۔ درود پاک کی کثرت کرنا آرزوؤں کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اتنی بابرکت چیز ہے، ہماری زندگی میں بہت ساری ایسی آرزو ہیں، ایسا کیا کہنا چاہیے، جس کو کہنا چاہیے ایک تمنا ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کی ایک آرزو ہوتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ آپ کی جائز مقاصد پورے کرتا ہے۔ بہت سارے فضائل ہیں جنہیں پڑھ کے دل خوش ہو جاتا ہے اور اندر سے روحانیت جاگتی ہے اور ایمان تازہ ہوتا ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اچھا، ایک بہت دل میں لگنے والا میں آپ کو ایک قصہ بتا رہا ہوں جو کہ حقیقت پر مبنی ہے، اور میں نے کل ہی ایک کتاب میں پڑھا، تو اس کو پڑھنے سے ایک انسان کے اندر جو سویا ہوا انسان ہوتا ہے، یا ایک سویا ہوا ضمیر جسے کہہ لیں، سویا ہوا ضمیر ہوتا ہے، وہ جاگ جاتا ہے۔ تو وہ مجھے فیل ہوا، میں نے سوچا کہ آج کی ولاگس میں ضرور آپ سے وہ شیئر کروں گا۔ تو ایک شخص تھا جو کہ ایک بزنس مین تھا، اس کو خواب میں نظر آیا، اس بزنس مین کو خواب میں نظر آیا کہ تمہارے اس کمپنی کے باہر، یا تمہارے اس پریمیسز کے باہر، یا تمہارے قریب میں ہی ایک غریب پھل فروٹ بیچنے والا، پھل فروش بندہ ہے، اس کو عمرہ کرواؤ۔ اس جو بزنس مین تھا، جو بہت امیر کبیر انسان تھا، اس کو خواب میں نظر آیا، بشارت ہوئی کہ تم اس غریب بندے کو جو تمہارے اس فیکٹری کے باہر ہی کہیں ہے، اس کو عمرہ کرواؤ۔ اسے ایک دن خواب آیا، اسے اگنور کر دیا۔ اس کو دوسرے دن بھی خواب آیا، اس نے اگنور کر دیا۔ اس کو تیسرے دن بھی خواب آیا، تو پھر اس کو تشویش ہوئی کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ تو پھر اس نے کیا کیا، کسی عالم دین کے پاس گیا اور اس سے پوچھا، عالم دین سے، کسی بزرگ کے پاس یا مفتی کے پاس، جی، تو وہ گیا ایک عالم کے پاس، اور وہاں جا کے اس نے جو ہے وہ پوچھا، بتایا سارا اپنا معاملہ کہ 3 دن سے مجھے خواب نظر آ رہا ہے، اس طرح کی بات ہے، میں کیا کروں۔ تو اس عالم دین نے بتایا کہ جو تمہیں کہا جا رہا ہے، جو تمہیں کہنا چاہیے کہ خواب میں بشارت ہو رہی ہے،
اس کی تعمیر کرو، اس کو بجا لاؤ، اس حکم کو بجا لاؤ۔ خیر پھر اس نے اپنے آفس کے لوگوں سے کہا جناب دیکھتے ہیں باہر کون ہے، تو واقعی وہ ایک ریڑھی والا تھا جو کہ اس کے پریمیسز کے باہر موجود تھا، اور وہ پھل فروش تھا اور وہ پھل بیچتا تھا۔ تو وہ بزنس مین اس کے پاس گیا، اس نے کہا کہ بھائی مجھے خواب میں ایسا ایسا آیا ہے، میں تمہیں حج عمرہ کروانا چاہتا ہوں، مجھے حکم ہوا ہے۔ تو وہ سبزی والا، وہ پھل والا بھی کہنے لگا نہیں میں کہاں، میں تو اتنا گناہگار ہوں اور آپ کو یقین غلط فہمی ہوئی، ایسا نہیں ہے، میں تو نہ نماز پڑھتا ہوں نہ روزہ رکھتا ہوں، میں تو کچھ نہیں کرتا، ایسا کیسے پاسبل ہے؟ تو وہ نہیں مانا، اس نے منع کر دیا، اور سبزی جو پھل فروش تھا اس نے بھی اس چیز کو اگنور کر دیا۔ لیکن کیونکہ حکم ہوا تھا تو اس بزنس مین نے باقاعدہ سیریس ہو کے اس کو اپنے آفس بلایا، اس سے سیریسلی ڈسکشن کی کہ مجھے اس طرح کا خواب آیا ہے، اب بتائیں اس میں کیا کرنا ہے۔ تو خیر وہ پھر راضی ہو گیا۔ خیر وہ دونوں حج و عمرے پہ چلے گئے اور انہوں نے وہاں پہ حج عمرہ کیا، تمام اپنی جو ہے وہ ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ کی اور وہاں پہ وہ چلے گئے۔ حج و عمرے کی جو تمام تر مناسک حج ہیں یا تمام اسٹیپس ہیں فالو کرنے کے بعد، سارے ارکان ادا کرنے کے بعد واپسی تھی، تو اس پھل فروش نے کہا کہ صاحب دوبارہ پتہ نصیب میں ہو اللہ کے گھر رب کی بارگاہ میں آنا ہو یا نہ آنا ہو، آپ براہ مہربانی تھوڑا سا انتظار کر لیجئے، میں 2 رکعت نفل ادا کر لوں، رب کی بارگاہ میں سجدہ ادا کر لوں اور اس کو میں شکر ادا کر لوں اس کا کہ رب پاک تو نے ہمیں بلایا اپنے گھر میں، پتہ نہیں دوبارہ زندگی رہے یا نہ رہے۔ تو وہ یوں کہ وہ جب سجدہ کر رہا تھا اور دوسری رکعت میں تھا تو اس کا سجدہ بہت طویل ہو گیا، اس کا سجدہ اتنا طویل ہو گیا کہ اس کی روحی پرواز ہو گئی، اس سے پھر اس بندے نے ہلایا تو وہ حرکت نہ کر سکا، معلوم ہوا کہ اس کی روح نکل چکی ہے۔ بہت مبارک موت۔ اور اس وقت میں یہ دعا کروں گا رب کی بارگاہ میں کہ ہم سب بہت گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، ہمارا بال بال گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن اللہ پاک ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت اور بادب حاضری نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو خیر وہاں پہ اس کی پھر ساری تو پھر اس کی رسومات ہوئی وہاں پہ آخری، اور وہاں پہ وہیں اس کو دفنا دیا گیا۔ واپس آیا پاکستان، اور پاکستان آنے کے بعد ان کے گھر میں گئے، وہاں ان کو بتایا، ان کے محلے والوں سے ملا اور ذکر کیا کہ اس کو اتنی مبارک موت ملی ہے، ایمان کی موت ملی ہے، اللہ کے گھر میں موت ملی ہے، اور اس کا جنت البقیع میں اس کو دفنایا گیا ہے۔ تو آپ بتائیے یہ غریب بندہ، یہ غیر تعلیم یافتہ بندہ ایسا کیا کام کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا اتنا پسندیدہ بندہ بن گیا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر بلا کے، وہاں بلا کے اس کو موت نصیب کی، مبارک موت۔ تو پتہ کرنے پہ معلوم ہوا کہ اس کے برابر میں ہمسائے میں ایک بیوہ رہتی تھی، اس کے چند بچے تھے، اور اس کی وہ کفالت کرتا تھا۔ غریب انسان جو اپنے گھر میں لاتا تھا وہ ان کے گھر میں بھی لے کے آتا تھا، جو اپنے گھر میں راشن ڈلواتا تھا وہی ان بچوں کے لیے بھی لے کے آتا تھا۔ یقیناً اس نیک عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے بخشش دی اس کو، اور نہ صرف بخشش دی بلکہ اللہ تعالیٰ نے اتنا اونچا اسے مقام دیا، ایمان والی موت نصیب اس کو دی، اور وہ اللہ کے گھر میں اس کا دم نکلا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب بہت گناہ گار ہیں، لیکن زندگی میں ایسا ضرور کام کیجئے کہ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ تو دنیا ہمیں اچھے لفظوں میں یاد کرے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم کچھ اس طرح تو لے کے جائیں کہ ہمارا شمار نیکوکاروں میں ہو، نیک لوگوں میں ہو۔ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی اپنی کیپیسٹی میں، اپنی اپنی ڈومین میں، اپنے اپنے دامن میں جتنا جتنا ہو سکے ان لوگوں کے لیے کریں
جن کے وہ حقدار ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں پتہ ہے کہ جو آپ دیتے ہیں نا وہ واپس پلٹ کے آپ کے پاس آتا ہے. خوشیاں دیں گے خوشیاں واپس آپ کے پاس آئیں گی. اگر آپ کسی کو تکلیف دیں گے تو زندگی کے آخر میں تکلیفیں بھی آپ کے پاس آئیں گی. آپ کو جو آپ دیں گے وہ آپ کے پاس واپس آئے گا لوٹ کے. تو بس کہنا یہ تھا کہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں, رب آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. اللہ تعالی ہم سب کو بخش دے. آمین ثم آمین. تھینک یو سو مچ.